Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel दिल की राह गुज़र पर by रिमशा खालिद. तो अभी के लिए तो हम नावल स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो गैर हाजिरी की इतने दिन की वजह थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो लंबी दास्तान है और पेंडिंग नावल्स भी इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रात अंधेरे के दामन दूधिया चांदनी की आमेजिश लिए बड़ी तमकनत से जलवागर थी. सितारों की ताबानी आसमान की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी. रात की रानी की महक माहौल को फजू खेजी को दुबाला किए हुए थी. ऐसे में मेन रोड पर तेज़ी से हरकत करता साया बड़ी गली में दाखिल हुआ. हर दूसरे घर की दीवार को ढांपे रात की रानी की फ़िज़ा में रची मदहोश कुन खुशबू को लंबी सांस लेकर फरहत से अपने अंदर उतारते हुए इसने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को मस्त होने से रोका और लापरवाही का लबादा पीछे छोड़ एक नज़र बेचारगी से अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों पर डाली और पेट के बल लेट कर डंडे के नीचे से घुटनों के बल गुजरते हुए छोटी गली में जा पहुंचा, जहां एक ही साख्त के 3 घर सन्नाटा ओढ़े खड़े थे. वो दरमियान वाले घर की दीवार के सामने खड़ा होकर कपड़े झाड़ते हुए ख़ुद को अगले पुलसिरात के लिए तैयार करने लगा. 16 साल की प्रैक्टिस की बदौलत वो आसानी से दीवार फांक कर हल्के से धमाके के साथ अंदर जा गिरा. कौन? इरम की खुमार आलूद आवाज़ सन्नाटे में गूंजी. मियाऊं मियाऊं, वो बिल्ली की आवाज़ निकालता अब्बा के उठ जाने के डर से इधर ही दुबक गया. हुश हुश, बिल्ली भगाने की ज़ुबानी कलामी कोशिश के साथ ही इरम ने सिमत का अंदाज़ा करते जूता भी दे मारा. इसने गोता लगाकर बचने की लाख कोशिश की, मगर मोटे सोल वाली जूती इसका मिजाज पूछ गई. इरम करवट बदल कर फिर से सो चुकी थी. वो आहिस्ता से उठा, इसकी पुश्त को मुक्का दिखाते हुए तवील सांस खारिज करते चारपाई पर ढह गया और अपना बाजू सहलाने लगा. दिन भर की थकन इसके रोम रोम में समाई थी. आज इसका रिज़ल्ट था और जैसा पेपर इसने दिया था इसका नतीजा वो पहले से जानता था. इसलिए अब्बा की मुमकिना इज़्ज़त अफजाई के डर से वो सुबह का भागा अब आधी रात को सबके सोने का इत्मीनान करते ही लौटा. इसका जहन गनूदगी की ज़द में आने ही लगा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की चरचराहट ने सन्नाटे को चीरा. कदमों की चाप इसके आसपास आकर थम गई. वो अभी सूरत हाल समझ नहीं पाया था कि अचानक लाइट आ जाने से सारा सहन रोशनी में नहा गया. इसके सर पर खड़े अब्बा के जमाई लेते और इसके इंगड़ाई लेते हाथ एक दूसरे को देखकर वहीं के वहीं थम गए. अफरार की हर कोशिश बेकार थी. वो जलाल तू का विर्द करता उठ बैठा. आ गए बरखुरदार. आधी रात के अंधेरे में घर का रास्ता तलाश करने में मुश्किल तो पेश नहीं आई. इसे देखते ही अब्बा ने तंज का तीर फेंका. वो अब्बा, वो मैं तो ईशा के बाद ही घर आ गया था. नींद आ रही थी, इसलिए आपके आने से पहले ही सो गया. इसने जल्दी से बहाना घड़ा. अच्छा, तो तुम इतनी देर से मेरे पहलू में सोए हुए थे और मुझे खबर तक ना हुई बरखुरदार. तुमने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी या मेरी बिनाई के साथ साथ हवासे खमसा भी जवाब दे चुके हैं. इसने चोर नज़रों से इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो डूब मरने को जी चाहा. वो जल्दी में अब्बा की चारपाई पर आकर लेट गया था. अब कोई भी बहाना घड़ना बेकार था. वो तवील सांस लेकर खुद को अब्बा की खरी खोटी सुनने के लिए तैयार करने लगा. उन्होंने आज तक इस समेत अपनी किसी औलाद पर हाथ नहीं उठाया था, मगर लफ्ज़ी छित्रोल करने में माहिर थे और अपनी इस महारत का खूब फ़ायदा भी उठाते. आज इस पर तो दोहरी फ़र्द आयद होती थी. सो अब्बा इसे नीलो नील करने में हक बजानिब थे. अगर घर आने से पहले इतला कर देते तो मैं बैंड बाजे समेत गली के नुक्कड़ पर आकर तुम्हारा इस्तकबाल करता, गले में फूलों के हार डालता. आखिर को मेरे बेटे ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया. भला बीए की इंग्लिश में दूसरी बार सप्ली लाना कोई आसान थोड़ा ही है. क्यों बरखुरदार? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? कितनी कड़ी मेहनत करना पड़ी होगी तुम्हें. ना दिन की गर्मी देखना, ना रात की सर्दी को खातिर में लाना. बस 24 घंटे अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहना, सड़कें नापना भाई बड़ा दिलगुर्दे का काम है. जी हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर शाबाश है तुम पर. बड़ी जिम्मेदारी से तुमने ये काम अंजाम दिया. भाई अपने बाप दादा का नाम रोशन करना तो कोई तुमसे सीखे बरखुरदार. तुम जैसा गोहरे नायाब तो ना हमारे ख़ानदान की पिछली 7 पुश्तों में पैदा हुआ था और ना अगली 7 नस्लों में पैदा होगा. अब्बा की ज़ुबान किसी तो रुकने में नहीं आ रही थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए. खुदा के लिए अब चुप भी कीजिए. रात का वक्त है. आपकी आवाज़ 7 घरों में साफ सुनाई दे रही होगी कि वो जग हंसाई करवाना चाहते हैं आप. शोर सुनकर अम्मा भी जमाइयाँ लेती उठ गईं.
مزید کسی جگ ہنسائی کی کسر چھوڑی ہے تمہارے لاڈلے نے؟ انگلش میں دوسری بار سپلی لا کر میری ناک تو کٹوا دی۔ ہانیہ بیٹی بھی تو ہے، اس کا رزلٹ بھی آیا ہے، ایم اے انگلش میں پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا۔ کسی زمانے میں اسی نالائق کی کلاس فیلو ہوتی تھی، اب اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے اور یہ ابھی تک وہیں کا وہیں لٹکا ہے۔ وہ تعصب سے دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے اب ہانیہ کی تعریفوں میں رتب اللسان تھے، جبکہ دانش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ہانیہ کے رزلٹ کارڈ کو آگ لگا دے۔ یہ ہانیہ ہی تھی جس کی وجہ سے ابا اسے پڑھائی چھوڑنے نہیں دے رہے تھے اور چاہتے تھے وہ ہر حال میں اپنا بی اے مکمل کرے۔ دانش اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیجئے۔ ارے یہ کوئی تنویر فاطمہ ہے جس کا بی اے کرنا ضروری ہے؟ ڈراموں کی شوقین اماں نے مثال بھی دی تو کس کی؟ ہاں ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے ابا کی آواز پھر سے بلند ہوئی۔ وہ اپنی توپوں کا رخ پھر سے دانش کی طرف کرتے بولے، کان کھول کر سن لو برخوردار، اب کی بار تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر اس بار بھی پاس نہ ہوئے تو ساری زندگی مجھے شکل نہ دکھانا، جہاں جی چاہے دفع ہو جانا۔ وہ جو اس امید پر ابا کی بے بھاؤ کی سن رہا تھا کہ آج کے بعد پڑھائی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر سے پیپر دینے کی بات سن کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ اور ہاں، میں نے ہانیہ سے بات کر لی ہے، کل سے وہ تمہیں پڑھائے گی۔ ابا کی اگلی بات سن کر تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ مگر ابا، اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ مگر کچھ نہیں، خبردار جو ناغہ کیا یا سستی دکھائی، میں خود تمہیں چھوڑ کر آیا کروں گا۔ ہاں میں بچہ ہوں نا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی چارپائی پر دراز ہو گیا۔ ہماری جھنجھلاہٹ کے نیند بھی تو نہیں آ رہی تھی۔ اب کیوں ضد کرتے ہیں جی؟ اگر دانش نہیں پڑھنا چاہتا تو مت زبردستی کیجیے۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی دھیمی آواز سنائی تھی جو ابا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد انہیں سمجھا رہی تھی۔ نیک بخت، تم خود ہی انصاف کرو۔ اپنے بھائی سے اس بی اے فیل بیٹے کے لیے ہانیہ جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کا رشتہ کس منہ سے مانگوں گا؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم دانش بی اے پاس ہو تو دوسرا سال ہے، بی اے کی انگلش میں لٹکا ہوا ہے۔ جواباً ابا بڑی فرصت سے اپنا موقف انہیں سمجھاتے ہوئے قائل کرنے لگے۔ بی اے دی انگلش تے چاچے دی دھی بی اے دی انگلش تے چاچے دی دھی سر پہ ویندن۔ بی اے کی انگلش اور چاچا کی بیٹی مصیبت کی طرح سر پڑ جاتی ہے۔ دانش کو اس وقت اپنے کالج میں مقبول عام یہ کہاوت ہر بحرف سچ محسوس ہو رہی تھی۔ بی اے کی انگلش سے تو چلو جیسے تیسے نپٹا جا سکتا ہے، مگر ہانیہ جیسی خود پسند لڑکی نہیں، کبھی نہیں۔ دل ہی دل میں عزم باندھتے ہوئے اس نے جوش کا مکہ لہرایا جو سیدھا پاس لیٹے دانیال کی کمر میں جا لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ بلند ہوتی، وہ جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکتے ہوئے اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ او آ یار دانش، کدھر رہ گیا تھا؟ بڑی راہ دکھائی آج تو۔ وہ 12 بجے محمود کے نیٹ کیفے پہنچا تو سارا ٹولہ پہلے ہی وہاں براجمان تھا۔ خاور نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی، بس یار رات کو ذرا نیند اچھے سے نہیں آئی، اس لیے صبح دیر سے سوتا رہا۔ وہ بھرپور انگڑائی لیتے سستی سے کرسی پر جم گیا۔ یہ مچھروں کی کارستانی تھی یا تمہارے ابا کی؟ مہروز نے جملہ پھینکا تو سب نے زوردار کہکا لگا کر اس کا ساتھ دیا۔ یار بڑا افسوس ہوا تیرے فیل ہونے کا سن کر۔ خیر مٹی ڈالو، اب گریجویشن کرنا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ بظاہر ہمدردی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے مہروز نے تمسخر اڑایا۔ اسی لیے تو ایف اے سے آگے بڑھ نہیں پائے۔ دانش بھی ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مہروز پہلو بدل کر رہ گیا۔ اور جہاں تک بات ہے پاس ہونے کی، میں نے آج تک اسے سیریس لیا ہی نہیں، ورنہ انگلش کلیئر کرنا کوئی مشکل ہے، بس ذرا سی محنت ہی تو کرنا پڑے گی۔ مہروز دانش کی اس کمال درجہ بے نیازی پر سلگ کر رہ گیا۔ دانش کے خلوص کی وجہ سے سارے دوست اس پر جان چھڑکتے تھے، جبکہ مہروز کو اپنی امیری کا بڑا زعم تھا، مگر وہ کتنا اعلیٰ ہی کیوں نہ پہن لیتا، صاف گندمی رنگت، متناسب نقوش اور لمبے قد کے حامل دانش کے سامنے اس کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے خار کھاتا اور جہاں بھی موقع ملتا اسے نیچا دکھانے سے نہیں چونکتا تھا۔ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم کیوں نہیں ذرا سی محنت کر لیتے؟ پھر کیا خیال ہے؟ لگی شرط؟ مہروز نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے ڈرو مت، کچھ زیادہ کی بیٹ نہیں، بس جو ہارا وہ جیتنے والے کو ہمیشہ باس کہہ کر بلائے گا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر مہروز بولا۔ محمود اور خاور کے ساتھ ساتھ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی انہیں دیکھ رہے تھے، تو ایسے میں مہروز کا بڑا ہاتھ نہ تھامنا بزدلی کی علامت تھی، سو اس نے بھی بغیر سوچے مہروز کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اوکے دوستو، تم سب گواہ رہنا، اس بار اگر اے گریڈ کے ساتھ دانش پاس ہو گیا تو وہ شرط جیت جائے گا، ورنہ اس کے ہاتھ کو زور سے بھینچتے ہوئے مہروز نے آواز بلند کی اور ساتھ ہی اے گریڈ کی شرط بھی لگا دی۔ حالانکہ شرط کی بات کرتے وقت ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ دانش خون کے کونٹ پی کر رہ گیا کیونکہ اب پیچھے ہٹنا مردانگی کے خلاف تھا۔
महरोज़ के हाथ को इससे भी दुगनी मजबूती से मरोड़ कर चैलेंज कबूल करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। यार कुछ देर तो बैठते, अभी आए थे और अभी से चल दिए। इसे जाने को तैयार देखकर महमूद बोला, जाने दो यार, बेचारे को ऐसी तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होगा। अपना हाथ मेज़ के नीचे छुपा कर सहलाते हुए महरोज़ बाज ना आया। क्यों नहीं, वक्त तो वाकई चाहिए। लापरवाही से कंधे उचकाकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालता वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। महरोज़ की कीनातोज़ नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया। दानिश जोश में आकर शर्त तो लगा बैठा था, मगर अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। महरोज़ से शर्त हारने का मतलब सारी ज़िंदगी इसके हाथों जलील होना था, जो इसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। पास तो खैर आसानी से हुआ जा सकता था, मगर ए ग्रेड लाना, यहीं आकर इसकी सुई अटक जाती। लगता है हानिया बीबी से ट्यूशन लेना ही पड़ेगी। रास्ते में बड़ी बोतल को ठोकर से उड़ाते हुए इसने खुद को कायल करना चाहा। गली में दाखिल होकर अपने घर के दरवाजे पर वो लम्हा भर को रुका, फिर कुछ सोच कर साथ वाले दरवाजे पर दस्तक दी। इनका ख़ानदान बहुत मुख्तसर था। सारे करीबी रिश्तेदार इसी गली में मुकीम थे। सबसे पहला घर दानिश के चचा अब्दुल रहमान का था, जिनकी सिर्फ एक बेटी हानिया थी। दरमियान वाले घर में अब्दुल्ला साहब अपने 3 बच्चों दानिश, दानियाल और इरम के साथ रिहाइश पजीर थे, जबकि इनके बराबर वाला तीसरा इनके चचा ज़ात भाई अब्दुल रज़ाक का था, जिनके 2 बच्चे नमल और टीपू थे। वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग रास्ता भूल पड़े हैं। दरवाज़ा खोलने वाली नमल थी। सलाम दुआ के बाद वो इसके हमरा अंदर चला आया। सफ़िया चची बरामदे में लेटी थी, इसे देख कर उठ बैठी। सदके जाओ, मेरा बेटा आया है। नमल, तुम अभी तक जहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर बादाम का शरबत बना कर रहो। देख नहीं रही बच्चा गर्मी में आया है? इंतहाई गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल करते हुए उन्होंने नमल को हदायत की और अपने करीब तक से चाय के बर्तन और कपड़ों के शापर हटा कर इसके लिए जगह बनाई। ये सफ़िया चाची का प्यार ही था जो इसे यहाँ खींच लाता, वरना घर में अम्मा को इतनी फुर्सत कहाँ थी जो वो यूँ प्यार जताती। इसी वजह से सफ़िया चाची इसे किसी वीआईपी की तरह अहमियत देती, वरना बचपन में यही सफ़िया चाची थी जो गली में ज़रा सा शोर करने पर हंगामा खड़ा करती कि सब बच्चे इनके साए से दूर भागते। वैसे कल खैर तो थी। रात गए ताया अब्बा के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। चची किसी काम से अंदर गई तो नमल ने कुर्सी लेकर पास बैठते हुए अचानक पूछा। इसे शरबत पीते पीते अच्छू लग गया। हाँ, वो दरअसल इनके पेट में दर्द था, वो फ़ौरन यही बहाना घर सका। मगर वो तो आप पर चिल्ला रहे थे। नमल ने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत की इंतहा कर दी। दरअसल इनकी दवाई मुझसे गिर कर टूट गई थी। वो बेचारगी से मुस्कुराया। अच्छा, मैं शाम को आऊँगी इनकी तबीयत पूछने। अच्छा को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींचा। ज़रूर दीवार से कान लगाकर सब कुछ सुन चुकी है चलाको मासी। नहीं नहीं, अब वो ठीक है, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। वो कटीली नज़र इस पर डालकर जल्दी से बोला, मुबादा शाम को आ ही ना जाए। जबकि वो इसके यूँ देखने को कुछ और समझते आंखें झुकाकर एक अदा से मुस्कुराने लगी। वो अंदर तक कोफ्त से भर गया। न जाने बैठे बिठाए नमल को ये क्या होने लगता था। इसकी ओवर एक्टिंग से बेजार कर देती। वो सारी तवज्जो हाथ में पकड़े गिलास पर मरकूज़ करके शरबत पीते हुए शर्त के बारे सोचने लगा। सुना है भाई साहब ने तुम्हें पढ़ाने के लिए हानिया से कहा है। वो उठने का इरादा करने लगा था जब चची अंदर से आई। इसने शरबत का खाली गिलास, जिसकी तह में ढेरों चीनी बगैर घुले पड़ी थी, नमल को पकड़ाते कड़े तेवरों से इसे घूरा। ज़रूर इस बंदरिया ने ही चची को रिपोर्ट दी होगी। मुझे नमल ने नहीं बताया, वो तो सब्ज़ी खरीदते वक्त भाभी ने जिक्र किया था। इसकी नज़रों का मफहूम समझते उन्होंने जल्दी से वजाहत की। वैसे बेटा, मुझे हक तो नहीं, मगर चूँकि तुम्हें बेटा समझती हूँ इसलिए इस नाते से समझा रही हूँ। तुम ज़रा बच कर रहना। हानिया बड़ी तेज़ लड़की है, ऊपर से यूनिवर्सिटी की हवा भी खा चुकी है। तुम बड़े भोले हो, होशियार रहना। इसे बददस्तूर खामोश देख कर वो इसे समझाने लगी। जब वो खुद को भोला कहे जाने पर दानिश दिल ही दिल में हंस दिया। हानिया के मिजाज से तो पहले ही वो वाकिफ़ था। टॉप करने के बाद तो वो खुद को बड़ी ऊंची शय समझने लगी थी। न जाने आपसे क्या सलूक करती है, सीधे मुंह बात भी करेगी या नहीं। नमल बोली। हानिया सफ़िया चची और नमल दोनों का पसंदीदा मौजू था। अक्सर इसके सामने हानिया का जिक्र छेड़े रहती। इन्हीं की बदौलत वो जान पाया था कि हानिया बहुत मगरूर, अकड़ू, बदतमीज़ और बदसलीका लड़की है, जिसे छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं, और वो अपनी डिग्रियों पर अतराने के सिवा कोई काम नहीं करती। इसलिए वो इसके नाम से चिढ़ता था। वो बहुत कम इनके यहाँ जाता। चचू और चाची खुद ही अक्सर शाम को चक्कर लगाते। हानिया से सरसरी मुलाकात की नौबत भी महीनों बाद आती, इसलिए वो ज़ाती तौर पर इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता था। ओहो, मैं तो भूल ही गया, अम्मा ने बाज़ार से सौदा लाने को कहा था। अच्छा चची, मैं चलता हूँ।
ان کے ہانیہ نامے سے بیزار ہو کر وہ جلد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفیہ چچی کھانے پر رکنے کا کہتی رہ گئی مگر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، سال میں پہلی بار کتابیں اٹھائے میرا ویر بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ دانش کتابیں اٹھائے باہر نکلا تو ارم نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ مگر میری تو اتنے سالوں سے حسرت ہی رہی اپنی بہن کو کبھی کتابیں اٹھائے دیکھوں۔ وہ بھلا کہاں چوکنے والا تھا؟ اس کے سر پر چپت لگا کر بولا تو وہ پاؤں پٹک کر اندر چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا ہانیہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا مگر دروازے کے سامنے پہنچ کر اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ نہ جانے کتنا مذاق اڑائے گی ہانیہ، رویہ کیسا ہوگا اس کا؟ یہ وہ سوال تھے جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے قدم روک لیتے۔ کل تو ابا بھی اس کے نہ جانے پر ناراض ہو رہے تھے مگر اسے ابا کی ناراضگی کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ سارا مسئلہ شرط کا تھا، اگر شرط کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ مر کر بھی ہانیہ کے پاس پڑھنے نہ جاتا۔ بہرحال جو بھی تھا مگر مہروز سے شرط ہارنے سے زیادہ برا نہیں تھا، یہی سوچ کر وہ ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ پورے گھر میں پرسکون خاموشی بکھری تھی۔ سرخ اینٹوں والے صحن میں ترتیب سے 3 چارپائیاں بچھی تھیں۔ اس نے لمبا سانس لے کر فضا میں رچی موتیا اور گیلی اینٹوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ قدرتی خوشبو ہمیشہ اس کی کمزوری تھی۔ چچی اماں ہار سنگھار کے پیڑ کے قریب تخت پر بیٹھی تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ انہیں سلام کر کے چارپائی پر آ بیٹھا اور ناقدانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ گھر میں داخل ہونے والے کو جو چیز سب سے پہلے متاثر کرتی تھی وہ بلا شبہ ہر چیز سے جھلکتا سلیقہ تھا۔ برآمدے کے کونے میں بنی کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہانیہ شاید ادھر ہی تھی۔ نمل سچ کہتی ہے، لگتا ہے بڑی اکڑو ہے ہانیہ بی بی۔ کھڑکی سے مجھے آتا دیکھ تو چکی ہوگی مگر ابھی تک آنا گوارا نہیں کیا۔ اگر ایسی ہی اکڑ ہے تو میں ابا کو صاف جواب دے دوں گا۔ شہر میں کوچنگ سینٹر بہت ہیں۔ کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے وہ بیزاری سے سوچے جا رہا تھا جب سلام کی مترنم آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ سامنے ہی ہانیہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، متانت سے کہتے ہوئے اس نے ٹرے دانش کے سامنے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے، نمکو، بسکٹ اور کافی کچھ تھا۔ شاید یہ انتظام کرنے میں دیر ہو گئی ہوگی۔ وہ پچھلی سوچ پر نادم ہو گیا۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، اتنا تکلف تو بنتا ہے نا؟ مگر تم بغیر کسی تکلیف کے ہر چیز سے انصاف کرو۔ میں اماں کو چائے دے کر آتی ہوں۔ دانش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے سادہ لہجے میں بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ اماں کو چائے دے کر وہ دوسری چارپائی پر آ بیٹھی اور چائے کے دوران دانش سے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ پہلے اینتھالوجی پڑھیں، سلیکشن یا پھر پوئٹری سے آغاز کریں؟ چائے کے برتن سمیٹنے کے بعد وہ تکیہ گود میں رکھے اس سے پوچھنے لگی۔ میرا خیال ہے پوئٹری بہتر رہے گی۔ کتابیں کھولتے ہوئے اسے ڈر ہوا کہ ہانیہ یہ نہ پوچھ لے کہ پہلے کیا کچھ پڑھ رکھا ہے۔ اس نے تو کتابیں آج پہلی بار کھولی تھیں مگر ہانیہ نے ایسا کوئی سوال نہ کیا۔ ٹھیک ہے، مگر شاعری پڑھنے سے پہلے ذرا ان شاعروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس طرح ان کی شاعری سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیتے بولی تو دانش بھی ہمہ تن گوش ہوا۔ اگر ہم شیلے کی بات کریں تو وہ ایک انایا شاعر ہیں، کسی حد تک ملحد بھی۔ سب سے محبت کیجیے، نفرت کسی سے نہیں۔ وہ یہ پیغام اپنی شاعری کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیٹس جو رومانوی شاعر ہے اور خوبصورتی کا اس حد تک دل دادا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں سوائے حسن کے۔ وہ اب کلرج کا تعارف کروا رہی تھی جبکہ دانش سفید دوپٹے کے حالے میں اس سے سادہ مگر با اعتماد روح کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہانیہ اس چھبی سے بالکل برعکس تھی جو صفیہ چچی اور نمل کی باتوں کی روشنی میں اس نے اپنے ذہن میں تراش رکھی تھی۔ وہ ابھی تک اس مخمصے میں تھا کہ ہانیہ کی آنکھوں دیکھی حقیقت سچ ہے یا کانوں سنی۔ ہانیہ کے پڑھانے کا انداز بہت دلچسپ تھا۔ بہت جلد دانش کو بھی مزہ آنے لگا۔ وہ نہ اپنی قابلیت کا رعب جھاڑتی نہ ہی استاد اور شاگرد والا تکلف روا رکھتی۔ کچھ بھی پڑھانے کے بعد پہلے مصنف کی ذات اور پھر اس کے پیش کردہ خیالات کو اس کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کرتی۔ انداز یوں ہوتا جیسے پروفیسر کے جانے کے بعد 2 کلاس فیلو آپس میں اوپن ڈسکشن کر رہے ہوں۔ اکثر دونوں میں کسی نہ کسی نقطہ پر اختلاف ہو جاتا مگر وہ اپنا نقطہ نظر تھوپنے کے بجائے دلائل دے کر قائل کرتی، اسے بھی اس کے دلائل دینے کا پورا موقع دیتی۔ اکثر شام میں چاچو بین کے ساتھ مل جاتے، پھر بات سیل سے شروع ہوتی اور بین الاقوامی تعلقات سے ہوتی ہوئی آئندہ انتخابات پر جا کر ختم ہوتی۔ چاچو دانش کی معلومات، باریک بینی اور تجزیہ کی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ وہ اس کا کریڈٹ اماں کو دیتا جو اخبارات اور رسائل کی از حد شوقین تھی اور
पढ़ना ना जानने के सबब हमेशा इससे पढ़वा कर सुनती। इरम और दानियाल तो हाथ नहीं आते, ऊपर से अब्बा आते ही टीवी सहन में सेट कर लेते। मजाल था जो कोई टॉक शो देखने से रह जाता। ऐसे में इसकी मालूमात अप टू डेट होना ताजुब की बात ना थी। हानिया तो कई बार इसे लिखने का मशवरा दे चुकी थी, जिसे वो क्यों मजाक करती हो कह कर टाल जाता। हानिया असर के बाद से दानिश के इंतजार में बैठी थी। घंटा होने को आया था मगर इसके आने के आसार नहीं थे। इसे पढ़ते हुए 2 माह होने को आए थे मगर इसने एक दिन भी नागा ना किया। शायद आज इसका छुट्टी का इरादा हो। यह सोचकर वो रात के लिए छोटे छोटे काम निपटाने लगी। अब्बा के कपड़ों के साथ साथ अपना गाउन और स्कार्फ धोकर अलंगनी पर डाल दिया और पाइप लगाकर सहन में छिड़काव करने लगी। सहन कुछ इस रुख पर था कि असर के फौरन बाद धूप गायब हो जाती। सर्दियों में तो बड़ी तकलीफ होती मगर गर्मियों में मज़े हो जाते। पानी की मोटी धार जैसे ही जलती बलती ज़मीन पर पड़ती, तपिश बाहर निकलने लगी। अच्छी तरह छिड़काव करने और क्यारियों को पानी देने के बाद वो भी अच्छी खासी भीग गई, इसलिए चारपाइयाँ बिछाने का काम कुछ देर बाद पर छोड़ कर नहाने चली गई। चची, अम्मा, हानि कहाँ है? दानिश आम की पेटी किचन में रखने के बाद चची के कमरे में चला आया। हानिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो अभी अभी नहाने गई है, तुम बैठो, आती ही होगी। अलमारी की सफाई करते हुए उन्होंने बड़े मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। वो बाहर आकर तख्त पर दराज हो गया। पंखे की ठंडी हवा इसे थपकने लगी। दिन भर की थकन पलकों पर आ ठहरी। हानिया इसकी आमद से बेखबर लापरवाही से गीले बालों को सुलझाती बाहर आई तो कंघे के झटके से गीले बालों से कितने ही पानी के कतरे निकलकर दानिश के चेहरे पर जा पड़े। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। हानिया भी गड़बड़ा कर इसे देखने लगी। इसकी कदरे सहमी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए दानिश को अपना आप खोता महसूस हुआ। इसने जल्दी से नजरें झुका ली। सरस से सर पर दुपट्टा डालकर हानिया भी खुद को कंपोज करने लगी। खैरियत तो थी, आज देर कर दी। खामोशी के गैर मामूली वक्फे से घबरा कर हानिया ने पहल की। दानियाल बहुत जिद कर रहा था। महमूद और खावर भी कई दिनों से कह रहे थे, इसलिए आज इनके हमरा भाग चला गया। सारा दिन इधर ही गुजरा। अभी कुछ देर पहले वापसी हुई है। अम्मा ने आम की पेटी भिजवाई थी, मैंने किचन में रख दी, तुम खोल लेना। खुद पर काबू पाते वो तफसील से बताने लगा। याद है बचपन में जब ताया अब्बा हमें लेकर जाते थे तो कितना मज़ा आता था। वापसी के वक्त हम सब छुप जाते ताकि घर वापस ना जाना पड़े। ताया अब्बा हमें ढूंढ ढूंढ कर तंग आ जाते और आइंदा ले जाने से तौबा कर लेते, मगर अगली छुट्टी पर हम फिर इनके सर हो जाते। वो भी क्या दिन थे। खूबसूरत बचपन की याद रोशनी बनकर इसके चेहरे पर चमकने लगी। दानिश भी इन दोनों को याद करके मुस्कुराने लगा। पता है आज माँ बदौलत की मुलाकात एक सांप से हुई। अचानक कुछ याद आने पर वो मज़ा लेकर बताने लगा। फिर क्या हुआ? वो दहल कर बोली। दहशत इसके चेहरे से वाज़े हो रही थी। इसे सांपों से डर लगता था, इसलिए तो इसने भाग जाना छोड़ दिया था कि इस इलाके में बहुत सांप थे। अरे होना क्या था? वो ड्रामाई अंदाज में गोया हुआ। सांप ने मुझे घूरा, मैंने सांप को घूरा। जरा गौर किया तो देखा सांप बेचारे की टांगें कांप रही थीं। मुझे तरस आ गया, इसलिए रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। दानिश पूरी संजीदगी से बता रहा था, जबकि हानिया हंस हंस कर दोहरी होती जा रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में बेतहाशा हंसते हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी। दानिश बस इसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो? हानि के पूछने पर इसने यूं कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो मैं बेबस हूँ। चाय मिलेगी? अपनी नज़रों को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए इसने सामने रखी किताब पर नज़र जमा दी। ओ ज़रूर, मैं अभी लाती हूँ। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। साथ में कुछ खाने को भी लाना, इससे पीछे से आवाज़ लगाई। इन 2 माह में वो हानि से बहुत बेतकल्लुफ़ हो गया था। बावजूद कोशिश के भी वो सफ़िया चाची के बताए गए और साफ का शाइबा तक इसमें पानी में नाकाम रहा। तब से न जाने क्यों इसने इनके यहाँ जाना भी छोड़ दिया। तुम हिजाब कब से लेने लगी? अलगनी पर लटके गाउन से गिरते पानी के कतरे गिनते हुए वो इससे पूछने लगा। जहाँ तक इसे याद पड़ता था, हानिया समेत घर की तमाम खवातीन चादर लेती थीं। जब से यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, इसने फ्रिज से कबाब निकाल कर दूसरे चूल्हे पर तलने के लिए रखते। क्यों, क्या तुम लड़कियों की मकबूल आम दलील हया तो आँख में होती है से मुत्तफिक नहीं? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मगर हया हमारी आँख में होती है। लाजिम नहीं कि हमें देखने वाली आँख भी हया से लबरेज हो, वरना खुद ही सोचो, अगर आँख की हया काफ़ी होती तो इस्लाम में हया के साथ पर्दे का हुक्म क्यों मिलता? चाय की ट्रे दानिश के करीब रख कर वो अपनी चाय लेकर किचन के दरवाजे के पास खड़ी कुर्सी पर जा बैठी। वो इसकी बात सुनकर मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? इसकी असाइनमेंट चेक करते हुए वो बहुत अरसे से जहन में मचलते सवाल को ज़ुबान में ले आई। ज़रूर। समरी लिखते इसके हाथ लम्हा भर को ठटके और फिर रवानी से चलने लगे।
تمہاری قوت حافظہ اتنی اچھی ہے، تمہارے اسائنمنٹ بہت زبردست ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی A1 دے رہے ہو، اس کے باوجود تم کیسے 2 بار؟ میرا مطلب ہے وہ اس سے پچھلی 2 سپلیوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ وہ دراصل یہ بات ہے ہانی بی بی، ابا ہمیشہ میرا مقابلہ تم سے کرتے تھے، انٹر میں میرے 70% نمبر تھے، مجھے امید تھی ابا خوش ہوں گے، مگر جب ان کی نظر تمہارے 80% پر پڑی تو انہیں میرے نمبر کیسے بھاتے؟ تعریف کے بجائے انہوں نے خوب ڈانٹ پھٹکار کی۔ میں نے بھی ضد کی اور پڑھائی پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ پیپر کے قریب جب توجہ دینی چاہی تو کالج سے ٹیچر گائیڈ، ظاہر ہے نتیجہ سپلی کی صورت میں آنا تھا۔ دوسری بار پیپر دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا، ابا نے زبردستی کی تو کورا کا کورا چلا گیا۔ یقین کرو 2 بار انگلش کا پیپر دینے کے باوجود مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سلیبس میں کتنے چیپٹر ہیں اور کتنے یونٹس کو پڑھنا ہے۔ جب تک اس نے بات ختم کی سمری بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نوٹ بک خانیہ کی طرف بڑھائی جو اس کی بات سن کر اپنی وجہ سے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ارے پاگل، تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ ہر والدین اپنی اولاد کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ابا مجھے اکسانے کے لیے تمہاری مثالیں دیتے تھے تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ میں تو اب بھی پڑھنا نہیں چاہ رہا، مگر برا ہو مہروز کا جس نے چالاکی سے شرط لگوا کر پھنسوا دیا۔ کیسی شرط؟ ہانیہ نے اچنبھے سے دریافت کیا تو اس نے ساری تفصیل بتائی۔ تو کیا تم صرف شرط جیتنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو؟ تعصب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ہاں، شروع میں تو یہی مقصد تھا، مگر اب مجھے پڑھنے میں مزہ آنے لگا ہے۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے A گریڈ آ تو جائے گا نا؟ دانش نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے تاثرات نہیں جان پایا۔ اگر شرط جیتنے کے لیے اتنی محنت کرو گے تو A گریڈ تو ضرور آ جائے گا، مگر وہ قدرے ہچکچائی۔ مگر کیا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر شرط جیتنے کی نیت سے پڑھو گے تو گریڈ تو ضرور آئے گا، مگر شاید علم نہیں۔ چچی کے بلانے پر وہ نوٹ بک اس کے ہاتھ میں دیتی اندر چلی گئی اور وہ سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئی۔ آج میرا یار کیسے راستہ بھول پڑا؟ دانش آج بہت دنوں بعد محمود کے نیٹ کیفے چلا آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی محمود گرم جوشی سے اس کے استقبال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یار تو سچی میں عید کا چاند ہو گیا ہے، پورے 1 ماہ بعد نظر آیا۔ اس خوشی میں تو مٹھائی بنتی ہے۔ کھاوڑ نے پیچھے سے آ کر دھپ رسید کی تو وہ ہنستے ہوئے اس سے گلے ملنے لگا۔ لگتا ہے تم نے مہروز کی شرط کو بے حد سیریس لے لیا، اس کی تو عادت ہے شرط بازی کرنے کی۔ محمود نے چائے کی پیالی سے تھمائی۔ مگر یہ بات تو ماننا پڑے گی، اس کی وجہ سے ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے پڑھائی چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ پہل تو صرف شرط جیتنے کا محرک ہی مجھے پڑھنے پر اکساتا تھا، مگر اب مجھے شرط جیتنے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف علم حاصل کرنا ہے۔ میں نے تو آگے بھی پڑھائی جاری رکھنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ دانش کی آنکھوں میں جاگتے عزم نے دونوں کو حیران کیا۔ 2.5 ماہ میں اتنا بڑا انقلاب، دماغ تو درست ہے نا؟ کھاوڑ نے انگلی اس کی کنپٹی پر ٹھوکی۔ اب ہی تو کہیں جا کر درست ہوا ہے، وہ ہولے سے مسکرایا۔ یہ اکیلے مسکرانا، اچانک سے اتنا ذمہ دار بن جانا، بادشاہو علامات تو بڑے خطرناک ہیں۔ محمود نے آنکھیں نچائیں تو وہ قدرے گڑبڑا گیا۔ اپنے اندر کسی تبدیلی کا احساس تو اسے کئی دنوں سے ہو رہا تھا، مگر وہ دانستہ خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ موبائل تو بڑا زبردست ہے، نیا لیا ہے؟ وہ بات بدلنے کو فوراً کھاور کے ہاتھ سے موبائل لے کر دیکھنے لگا۔ ہاں، 0 میٹر ہے، کل ہی لایا ہوں۔ آج ایک بڑا زبردست آئٹم ڈاؤن لوڈ کیا ہے، لاؤ موبائل میں فیڈ کر دوں۔ محمود کھاور کا موبائل اٹھا کر میموری کارڈ نکالنے لگا۔ دانش کو اس نے خود ہی آفر نہیں کی تھی، جانتا تھا کہ وہ ان خرافات سے کتنا چڑھتا ہے۔ کیبن میں تیز میوزک کی آواز گونجی تو دانش کی غیر ارادی نظر مانیٹر کی طرف اٹھی، مگر پلٹنا بھول گئی۔ اسکرین پر کوئی کالج گرل اسٹیج پر بال کھولے بری طرح تھرک رہی تھی، مگر اس کی حیرانی کا باعث سائڈ پر لگی اس لڑکی کی پاسپورٹ سائز تصویر تھی۔ اس تصویر میں وہ سکارف اوڑھے کسی شریف گھرانے کی معصوم سی لڑکی لگ رہی تھی، ارم ہی کی عمر کی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ لرز کر رہ گیا۔ کیا گرلز کالج کے فنکشنز کی ویڈیو نیٹ پر دستیاب ہوتی ہیں؟ اس کے لہجے میں انتہائی درجے کی حیرت تھی۔ نیٹ کی جادو نگری میں کیا نہیں ہوتا میرے بھائی؟ ویسے گرلز کالج، یونیورسٹیز وغیرہ کے فنکشنز کی ویڈیو آفیشلی طور پر تو نہیں ہوتی، مگر آج کل ٹیکنالوجی عام ہونے کی وجہ سے موبائل میں ریکارڈنگ کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھ نہیں رہے، یہ بھی موبائل ریکارڈنگ ہے۔ محمود نے اپنا کام کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ لگتا ہے کسی نے باقاعدہ پلاننگ سے یہ کام کیا ہے، ورنہ ساتھ میں اس لڑکی کی سادہ تصویر اور نام نہ ہوتا۔ کھاور دلچسپی سے ویڈیو دیکھتے بولا۔
نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، پوری دنیا میں گردش کرتی یہ ویڈیو اگر اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئی تو کیا اسے زندہ چھوڑیں گے؟ دانش کو یہ ویڈیو دیکھ کر حقیقتاً بہت تاسف ہوا تھا۔ والدین بچیوں کو کالج میں پڑھنے بھیجتے ہیں، یہ کام کرنے نہیں۔ یہ تو اس لڑکی کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ محمود نے کاندھے اچکائے۔ چلو اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہو تو اس کی اتنی بڑی سزا، اس لڑکی کا تو مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ محمود یار تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے پلیز، دانش نے اس کی منت کی۔ مگر میرے ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ انٹرنیٹ پر تو جوں کی تم موجود رہے گی اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر اسے پھیلانے میں تم تو ذمہ دار نہ بنو، تمہارا ضمیر تو مطمئن ہوگا۔ دانش نے اسے قائل کرنا چاہا۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ تمہاری کون سی سگی لگتی ہے؟ کتنی ہی فلموں کے آئٹم سانگ محمود نے تمہارے سامنے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، ان کے بارے میں تو تم نے کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ خاور نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے تعجب سے پوچھا۔ یار وہ تو پیشہ ور ہوتی ہیں، پیسوں کے عوض جان بوجھ کر اپنی مرضی سے سب کرتی ہیں، جبکہ یہ تو صاف ظاہر ہے کسی نے دشمنی نبھائی ہے، ورنہ کالج فنکشن میں یہ سب اکثر لڑکیاں کرتی رہتی ہیں۔ مانا کہ یہ غلط ہے، مگر جب کچے ذہن ٹی وی پر روشن خیالی کے نام پر دن رات ایسی گندگی دیکھیں گے تو موقع ملنے پر اسے فالو نہیں کریں گے کیا؟ اور دوسری بات، یہ ہماری بہنوں کی عمر کی ہے، سگی نہ صحیح مسلمان تو ہے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہیں تذبذب کا شکار دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ اس کی باتوں کے زیر اثر چپ بیٹھے رہ گئے۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، سگی نہ صحیح مسلمان تو ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر بیک وقت ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے دانش نے مڑ کر دیکھا، اسکرین صاف تھی۔ اس سے اپنے اوپر سے بھاری بوجھ ہٹتا محسوس ہوا۔ محمود اور خاور کی نظریں اس سے ٹکرائیں، تینوں کھل کر مسکرا دیے۔ ہمارے ضمیر ابھی زندہ ہیں، یہی سوچتا وہ خوشگوار موڈ میں گھر چل پڑا۔ دانش بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تنگ آ چکا تھا، مگر نیند کسی صورت نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی آنکھیں بند کرتا ایک بھیگی سی چھبی آنکھوں سے نیند سمیٹ لیتی۔ میں اپنے ہاتھوں میں آنکھوں کا کاسا لے کر نکلا ہوں، کہیں سے کاش مجھ کو نیند کی خیرات مل جائے۔ چاند پر نظریں جمائے وہ ہولے سے گنگنانے لگا۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹا دانیال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ دانش نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ مچھروں کی بھیڑ کیا کم تھی جو آپ بھی شروع ہو گئے؟ خدا کے لیے سونے دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر دانش سے دھپ لگا کر کروٹ بدل لی۔ سوچوں کا رخ ایک بار پھر ہانی کی طرف مڑ گیا۔ وہ تنگ آ کر اندر چلا آیا۔ ہانیہ ہمیشہ اسے لکھنے پر اکساتی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آزما کر دیکھا جائے، اس لیے وقت کاٹنے کو کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر جو کچھ دل میں آیا لکھتا چلا گیا۔ شروع میں ذرا مشکل ہوئی، مگر پھر جو قلم نے چلنا شروع کیا تو بغیر رکے چلتا گیا۔ جب اس نے قلم رکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ یہی سوچ کر اس نے اگلے دن مضمون سنڈے میگزین کے پتے پر بھجوا دیا۔ اگلے ہفتے تک اس کی ڈیٹ شیٹ متوقع تھی، اس لیے تندہی سے پڑھائی میں جٹ کر وہ اس بارے میں بھول گیا اور نہ کسی کو بتایا۔ چونکہ اب وہ گریڈ کے بجائے علم حاصل کرنے کا خواہاں تھا، اس لیے محمود اور خاور کے سلیکٹیو اسٹڈی کے مشورے کو نظر انداز کرتے وقت کی قلت کے باوجود وہ پورا سلیبس کور کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہانیہ بہت تعاون کر رہی تھی۔ دانش کے اکسانے پر محمود اور خاور نے بھی پیپر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آج اتوار تھا۔ اماں کے اصرار پر وہ کتابیں بند کر کے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کے علاوہ کسی سے اخبار اور رسائل سننے کا انہیں مزہ نہیں آتا تھا۔ اب بھی اسے اپنے قریب تخت پر بٹھا کر چائے کے ساتھ ساتھ سنڈے میگزین بھی پڑھوا رہی تھیں اور خود کریلے چھیلنے میں مصروف تھیں۔ ابھی وہ میگزین اٹھا ہی رہا تھا کہ ایک بچہ پڑوس کی سکینہ خالہ کا پیغام لے کر آیا۔ ان کے پاس ملتانی کڑھائی کے سوٹ آئے تھے، وہ دیکھنے کے لیے بلا رہی تھیں۔ اماں جلدی سے بچے کے ساتھ چل دیں تاکہ سب سے پہلے اچھے ڈیزائن چن سکیں۔ ان کے جانے کے بعد دانش چائے پیتے میگزین کی ورق گردانی کرنے لگا۔ درمیانی صفحہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ الفاظ جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ رائٹر کی جگہ اپنا نام دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور گرم چائے اس کا ہاتھ جلا گئی، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ وہ بار بار اپنے نام پر ہاتھ پھیر کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ اس کے ناقابل فہم تاثرات سے گھبرا کر دانیال نے اس کا کاندھا ہلایا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میگزین اس کے سامنے کر دیا۔ دانش عبداللہ کا نام اور دانی بھائی کی خوشی دیکھ کر دانیال کو کچھ بات سمجھ میں آنے لگی۔ منہ میٹھا کر میرے یار، تیرا بھائی رائٹر بن گیا۔ دانش نے ارد گرد کسی میٹھی چیز کی تلاش میں ناکام ہونے پر پاس پڑا کریلا اٹھا کر اس کے حیرت سے کھلے منہ میں ڈال دیا اور لمبی چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا۔ وہ یہ جلد از جلد ہانیہ کو دکھانا چاہتا تھا،
وہ اس وقت اپنے پچھلے پورشن کی صفائی کرنے میں مصروف تھی جب دانش اسے آوازیں دیتا ادھر چلا آیا۔ ایک بڑے کمرے اور برآمدے پر مشتمل اس پورشن کو اس نے اسکول بنا رکھا تھا جہاں وہ قریبی کچی بستی کے بچوں کو مفت تعلیم دیتی۔ جب دانش نے اسے میگزین دکھایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کی خوشی کسی بھی طرح دانش سے کم نہ تھی۔ اس نے فوراً ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جب تک پڑھتی رہی دانش پلر سے ٹیک لگائے یکٹک اسے دیکھے گیا۔ حقائق کی کڑواہٹ اور مزاح کی چاشنی کے بہترین امتزاج نے مضمون کو واقعی لاجواب بنا دیا تھا۔ مضمون ختم کرتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ زبردست نکلا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ جواباً اس نے کاندھے یوں اچکائے جیسے کہہ رہا ہو میں بے بس ہوں، اور رخ موڑ کر چلا گیا۔ ہانی کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر ایک بار پھر مضمون پڑھنے لگی۔ پھر گھر میں جس جس کو یہ بات پتہ چلی سب نے خوب سراہا۔ اماں تو دن میں کئی بار ہر آتے جاتے کو پکڑ پکڑ کر اس کا مضمون پڑھوا کر سنتی، اور جب ابا نے بھی سے سراہتے ہوئے 500 روپے انعام دیا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، جبکہ دانیال دھڑام سے بے ہوش ہو کر اس کی گود میں آ گرا۔ ارم اور دانش نے اسے ہوش میں لانے کے لیے بڑے جتن کیے، گدگدی بھی کر دیکھ لی، مگر وہ ڈھیڑ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تنگ آ کر ارم نے اس کی جرابیں سنگھانے کا طریقہ علاج تجویز کیا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا، مبادا ارم جرابیں سنگھا کر اسے اصل میں بے ہوش نہ ہی کر دے۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر ٹریٹ کے لیے دانش کا سر کھایا اور بالآخر اسے راضی کر لیا۔ اماں دیکھو نا، نمل کی بچی میرے سارے پاپ کارن کھا گئی۔ ٹیپو صفیہ بیگم کے سر پر آ کر چیخا تو وہ کچی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ ٹیپو کو 10 روپے دے کر چپ کرایا اور دوپٹہ سر پر باندھ کر باہر چلی آئیں۔ سارا گھر اوندا پڑا تھا۔ وہ صبح الٹا سیدھا ناشتہ بنا کر جو سوتی تو 11 بجے کی خبر لاتی۔ ایسے میں کام والی ماسی آ کر اپنی مرضی سے الٹے سیدھے ہاتھ مار کر چلی جاتی۔ آج تو وہ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے گھر کی حالت خراب تھی۔ تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ گھر کی صفائی کر لو یا کم از کم برتن ہی دھو ڈالو؟ انہوں نے بیزاری سے گھر کی حالت دیکھ کر نیل پالش لگاتی نمل کو گھورا۔ اماں آپ دیکھتی نہیں کتنے نازک ہاتھ ہیں میرے، یہ ماسیوں والے کام کر کے میں نے ان کا کباڑا نہیں کرنا۔ اس نے اپنے ناخنوں پر پھونکے مارتے جواب دیا۔ کسی کام کی نہیں تم، نہ جانے کون عقل کا اندھا تم سے شادی کرے گا۔ اس کی پیٹھ میں دھموکا جڑ کر وہ تخت پر بیٹھ گئی۔ کام کرنے کو ان کا اپنا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا جیسا کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا، وہ پیٹھ سے ہلاتے ہوئے جڑ سے بولی۔ آخر کوئی ان کی بیٹی تھی۔ دانش کو اماں نے فرنی دے کر صفیہ چچی کے ہاں بھیجا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا کہ ٹیپو باہر نکلا اور اسے اندر آنے کا کہہ کر گلی میں کھیلنے لگا۔ وہ بھی دیوری میں تھا کہ اپنا نام سن کر ٹھٹک گیا۔ دانش تھا تو صحیح، مگر تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ اسے قابو کر لیتی۔ میں نے کتنے جتن کیے اسے ہانیہ سے دور رکھنے کے، ورنہ اس کے اماں بابا تو اس کے بچپن سے ہی ہانیہ کو بہو بنانے کا سوچے بیٹھے ہیں۔ میری بیٹی تو جیسے کسی کو نظر نہیں آتی، ورنہ کیا کمی ہے تم میں؟ اگر دانش کو اپنے بس میں کر لیتی تو وہ بھی تمہارے ابا کی طرح سارے خاندان سے ٹکر لے کر تم سے شادی کرتا اور سب منہ دیکھتے رہ جاتے۔ مگر دانش کمبخت جب سے اس ہانیہ کے پاس جانے لگا ہے یہاں کو تو راستہ بھول گیا، ورنہ ہر دوسرے ہفتے چکر لگاتا۔ وہ افسوس سے ہاتھ مل رہی تھیں۔ پرسوں اسے ٹیپو بلا کر لایا تھا تو دیکھ نہیں رہی تھی اماں کیسے ہانیہ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا؟ پہلے تو گھنٹہ بھر ہانیہ کے خلاف بولتے رہتے تھے، مگر موصوف کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ مگر دیکھا نہیں تھا میں نے ہانی کے بارے میں ذرا بات کیا کر دی، کیسے غضبناک ہو رہا تھا۔ اب تو اس کا پیپر بھی ہو گیا ہے، مگر ہانیہ کے گھر ویسے ہی چکر لگتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں مٹی ڈالو اماں، سوائے شکل کے اس کے پاس ہے ہی کیا؟ میں تو کسی ایسے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھے پیسوں میں تول دے۔ وہ بھرپور انگڑائی لیتی ہوئی اماں کے پاس لیٹ کر جاگتی آنکھوں سے سپنے بننے لگی۔ صفیہ بیگم بھی اس سے متفق ہو کر پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگیں۔ دیوری میں کھڑے دانش کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ صفیہ چچی کی محبت محض دکھاوا تھی، اسے یہ جان کر جہاں بے حد افسوس ہوا وہیں ان کی اصلیت جاننے کی خوشی بھی تھی۔ وہ جس کام سے آیا تھا اسے چھوڑ کر الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ صحن میں رخصت ہوتی دھوپ کی تپش اور حبس نے عجیب گھٹن پھیلا رکھی تھی۔ رہی سہی کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ اماں تخت پر لیٹی پنکھا جھلنے کے ساتھ ساتھ وابڈا والوں کو کوس رہی تھیں۔ ذرا فاصلے پر دری بچھائے ارم اور دانیال بے ایمانی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے۔ دانش کرسی پر نیم دراز آرٹیکل لکھ رہا تھا۔ جب سے اس کا پیپر ختم ہوا تھا اسے بس ایک ہی کام تھا، لکھنا اور صرف لکھنا۔ اس کی تحریریں بے حد پسند کی جا رہی تھیں۔ جب سے مصروف چینل کے ٹاک شو میں اس کے کالم کو زیر بحث لایا گیا تھا تب سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ جو لوگ اسے نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے لگے۔ وہ فری لانسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ چونکہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہا تھا اس لیے ابا کو اعتراض نہیں تھا۔
اچانک لائٹ آنے پر فضا میں پنکھوں کا شور جگا تو سوائے اس کے سب نے اندر جانے کی مگر وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے لائٹ آنے کا پتہ نہ چلا، جہاں تک کہ اماں خود اندر سے اٹھ کر آئیں اور اپنے دوپٹے سے ہی اس کا پسینہ پونچھتے ہوئے کان سے پکڑ کر اندر لے گئیں۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو لائٹ ایک بار پھر جا چکی تھی، باہر بھی گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ انگڑائی لے کر تھکن اتارتا باہر چلا آیا، جہاں ارم اور دانش لڑ لڑ کر تھک چکے تھے کہ اب آم کھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی دعوت پر وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا، مگر ان جیسی تیزی رفتاری نہ ہونے کے باعث عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا حصہ پلیٹ میں نکال کر الگ ہو کر بیٹھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک بھٹک کر دیوار پر جا ٹکتی جس کے پار ہانیہ کا گھر تھا۔ پیپرز کے بعد اس نے دانستہ ادھر جانا کم کر دیا، مگر اس کا دل کیا کرتا جو بار بار ادھر جانے کو مچل اٹھتا۔ اسے یوں بے خودی سے دیوار پر نظریں جما کر مسکراتا دیکھ کر ارم نے دانش کو ٹہوکا دیا۔ دونوں معنی خیز انداز میں مسکرا دیے، پھر کچھ سوچ کر اپنے آم ختم کرنے کے بعد دانیال نے اس کی گود میں آموں کی پلیٹ کھینچ لی، مگر اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ بددستور خیالوں میں کھویا تھا۔ اس کی پلیٹ میں موجود سارے آموں کا صفایا کرنے کے بعد دونوں زور زور سے ہنسے، تب کہیں جا کر وہ ہوش میں آیا۔ میرے آم کہاں گئے؟ وہ خالی پلیٹ دیکھ کر چلایا۔ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ارم اٹھلائی، اور ان آموں پر جن کا نام تھا وہ ان کی پلیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ دانیال حفاظتی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ کر جلدی سے محفوظ فاصلے پر ہو گیا، مگر دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے کاغذ سمیٹ کر پوسٹ کرنے چل دیا۔ لگتا ہے دال میں کچھ نہیں، سب کچھ ہی کالا ہے، معنی خیز انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے دونوں ہی سوچے جا رہے تھے۔ دانش ہاتھ میں گزٹ پکڑے انتہائی بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آج اس کا رزلٹ آیا تھا۔ لمبی لائن میں لگ کر گزٹ حاصل کرنے کے بعد وہ قریبی پارک میں آ بیٹھا۔ جتنی دعائیں سے یاد تھی سب پڑھنے کے بعد دھڑکتے دل سے نیچے سے گزٹ دیکھنا شروع کیا۔ آخری دو نام محمود اور خاور کے تھے۔ دونوں بی گریڈ لے کر پاس ہو گئے۔ ان کو مبارکباد کا میسج بھیج کر وہ آگے بڑھا۔ سی سے بی اور بی سے اے گریڈ والی کیٹیگری چھان ماری، اسے کہیں بھی اپنا رول نمبر نہ ملا، حالانکہ اس کا پیپر انتہائی زبردست ہوا تھا۔ وہ بے یقینی اور پریشانی سے گزٹ کو تکے جا رہا تھا، یعنی اتنی محنت کے باوجود بھی۔ اس نے گزٹ کو ہوا میں اچھال دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گزٹ ہوا میں الٹتا پلٹتا پھر سے اس کی گود میں آ گرا۔ اس بار دوسری سائڈ اس کے سامنے تھی، جہاں اے کی کیٹیگری میں سب سے اوپر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ شکر الحمدللہ، بے سکتے اس کے منہ سے نکلا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کرتے ہوئے گویا اس نے اتنے مہینوں کی تکن پلکوں سے سمیٹ لی۔ پارک سے نکلتے ہی اس نے بیکری کا رخ کیا، مٹھائی کا آرڈر دے کر خوشگوار موڈ میں کاؤنٹر بجانے لگا، جب پیچھے سے کسی نے اسے گھما کر بھینچ ڈالا۔ بہت بہت مبارک ہو یار تجھے بھی۔ اس نے بھی زوردار انداز میں خاور کی پیٹھ تھپکی۔ لو منہ میٹھا کرو۔ دانش نے اکٹھے 2 رس گلے اس کے منہ میں ٹھونس دیے۔ اب مزہ آئے گا، مہروز کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے تو تم سے بھی زیادہ بے صبری سے تمہارے رزلٹ کا انتظار کیا تھا، اس کا منہ اس وقت دیکھنے والا ہوگا۔ خاور مہروز کی حالت کا تصور کر کے مزے لیتے بولا۔ چھوڑو یار، میں نے اپنی نیت صاف کر لی تھی، مجھے اب شرط سے سروکار نہیں، تم بھی اسے شرمندہ مت کرنا۔ وہ متانت سے بولا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو، اگر خدا نہ خواستہ تم ہار جاتے تو دیکھتے وہ کمینہ تمہیں کتنا ذلیل کرتا۔ ویسے یہ مہروز ہے بڑی ڈھیٹ چیز، اب تمہارے سائے سے بھی دور بھاگے گا، تمہیں دیکھ کر یوں انجان بن جائے گا گویا جانتا نہیں۔ خاور نے منہ بنایا تو وہ ہنستا ہوا گھر چل دیا۔ وہ یہ خبر سب سے پہلے ہانیہ کو سنا کر اس کی حیرت سے محظوظ ہونا چاہتا تھا، مگر اس کی اپنی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہانی کو کوئی حیرت نہ ہوئی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ حیرت تو تب ہوتی جب یقین کی کمی ہو، جبکہ مجھے تم پر بھروسہ تھا، وہ مان سے بولی تو دانش اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہانی نے حیرت سے اپنا ہر بار کا سوال دہرایا۔ جواباً اس نے حسب سابق یوں کاندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو میں بے بس ہوں۔ بیٹا اب آگے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ چاچو بھی آفس سے آنے کے بعد اس کے پاس آ بیٹھے۔ بہت کچھ، وہ گڑبڑایا۔ میرا مطلب ہے فی الحال تو ایم.اے جرنلزم کا ارادہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، انسان کو ہمیشہ وہی راہ اپنانی چاہیے جو اس کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتی ہو، انہوں نے سراہا۔ پتہ ہے ہانی، مجھے رزلٹ کا بے حد انتظار تھا، میں نے ایک ایک دن گن کر گزارا تھا۔ چاچو فون سننے اندر گئے تو وہ ہانی کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی خاص وجہ؟ اس نے چائے کی پیالی اسے پکڑائی۔ بہت ہی خاص، وہ اسے نظر بھر کر دیکھتا بولا۔ بتاؤ گے نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ان چند ماہ میں ان کے درمیان اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ دانش اپنی ہر بات سب سے پہلے اس سے شیئر کرتا۔ بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ وہ بھی شاید بحث کے موڈ میں تھی۔
دعا کرو کہ وہ جلد آ جائے۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں ڈھیر ساری دعا کروں گی، وہ سادگی سے بولی تو دانش سرشار سا مسکراتا ہوا گھر کی طرف بڑھ گیا جہاں سب اس کے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج عبداللہ صاحب شام میں جلدی گھر چلے آئے تھے۔ میمونہ بیگم اتنے دنوں سے جو بات ان سے کرنا چاہ رہی تھیں آج موقع جان کر جلدی سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئیں۔ سنیں جی، آپ کچھ سنائیں گی تو میں سنوں گا، اب میرے کان تو بجنے سے رہے۔ وہ حسب عادت گویا ہوئے۔ میمونہ بیگم نے ان کا موڈ خراب ہونے کے ڈر سے کوئی جواب دینے سے گریز کیا اور ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ آپ کا ارادہ دانش کے BA کے بعد بھائی صاحب سے ہانیہ کے لیے بات کرنے کا تھا۔ اب تو دانش نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، اب کس بات کی دیر ہے؟ یہ تو میری شروع سے خواہش تھی کہ ہانیہ جیسی لائق فائق اور پیاری بچی میری بہو بنے، مگر تم نے ہی تو بتایا تھا کہ دانش اس رشتے پر راضی نہیں، زندگی اس نے گزارنی ہے، میں نہیں چاہتا اس پر زبردستی کروں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ارے وہ تو پہلے کی بات تھی، جس دن دانش کا رزلٹ آیا تھا اس دن اس نے آتے ہی خود مجھ سے رشتے کی بات کی۔ وہ آپ کی خواہش پر دل و جان سے راضی ہے، بس آپ اب جلدی سے بھائی صاحب سے بات کریں تاکہ کوئی اچھا سا دن دیکھ کر باقاعدگی سے رزم کر لی جائے۔ وہ خوشی خوشی نے بتانے لگیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آج ہی۔ ارے آئیں صفیہ بھابھی، بڑے دنوں بعد چکر لگایا آپ نے، مگر بڑے صحیح موقع پر آئی ہیں آپ۔ صفیہ بیگم کو آتا دیکھ کر وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ بیٹھے۔ خیریت بھائی صاحب، بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ وہ میمونہ بیگم سے ملتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئیں۔ بات ہی ایسی ہے، آپ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ میمونہ بیگم بے حد خوش تھیں۔ بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہانی میری بہو بنے، مگر دانش نالائق کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے بات ہمیشہ ٹلتی رہی۔ اب جب کہ میں نے امید بھی چھوڑ دی تھی تو برخوردار نے نہ صرف اپنی غیر ذمہ دارانہ روش چھوڑ دی بلکہ رشتے کے لیے رضامندی بھی دے دی۔ میں آج کل میں عبدالرحمن سے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی مناسب دن دیکھ کر چھوٹی موٹی رسم کر لیں۔ خوشی عبداللہ صاحب کے انک سے پوچھ رہی تھی۔ صفیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر انہوں نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا بھابھی؟ انہیں چپ دیکھ کر میمونہ بیگم نے پوچھا۔ دراصل میں نے سنا ہے ہانیہ کے لیے کسی ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ ہاں، میمونہ بتا رہی تھی، مگر گھر کے بچے کے ہوتے ہوئے وہ غیروں کو ترجیح تھوڑی دیں گے۔ عبداللہ صاحب کے لہجے میں مان تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی صاحب، عبدالرحمن بھائی آپ کی عزت کرتے ہیں، انہیں آپ سے محبت ہے، کبھی آپ کو انکار نہیں کریں گے، مگر چھوٹے بھائی کو اپنی محبت میں اس حد تک آزمانا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ کیا مطلب؟ عبداللہ صاحب نے تیوری چڑھائی۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ بھی بیٹی والے ہیں، سچ بتائیں، اگر ارم کے لیے آپ کو موقع ملے تو آپ سب سے بہترین انتخاب کریں گے نا؟ جبکہ ہانیہ تو ہے بھی والدین کی اکلوتی اولاد، وہ بلا ڈاکٹر کے مقابلے میں دانش کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ جبکہ دانش تو ابھی بے روزگار بھی ہے، کس برتے پر آپ اس کے لیے رشتہ مانگیں گے؟ بقور ان کے رنگ بدلتے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ مزید گویا ہوئیں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی حیثیت خاندان کے سربراہ کی سی ہے، اگر آپ زور دیں گے تو عبدالرحمن بھائی کو آپ کو ہاں کرنی ہی پڑے گی، مگر یہ آپ کی اصول پسندی کے خلاف ہوگا۔ آگے آپ کی مرضی۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ انہوں نے نمل کے انکار پر دانش کا خیال چھوڑ تو دیا تھا، مگر اتنی آسانی سے ان کی مراد پوری ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے عبداللہ صاحب کی سوچوں کو نئے رخ پر ڈال کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میمونہ بیگم تفکر سے عبداللہ صاحب کی گھمبیر چپ کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں، آپ نے ابا سے بات کی؟ دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے دانش نے حسب معمول اپنا سوال دہرایا۔ ہاں کی تھی، مبہم سا جواب دے کر اس کی نظریں چراتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئیں۔ جواب جاننے کے اشتیاق میں دانش کی نظریں گویا دروازے سے چپک گئیں۔ آپ تو یوں دیدہ دل فرش راہ کیے بلکہ پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، جیسے اماں کا نہیں ہانیہ آپی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ارم کھلکھلائی تو دانش نے اسے گھورا۔ یوں خونخوار انداز میں مت گھوریں، دل میں تو یقیناً لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ دانیال نے اس کے آگے سے ڈونگا کھسکایا، مگر حسب توقع اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ آج کل وہ اتنا خوش تھا کہ ایسی چھوٹی موٹی شرارتوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جس کا ارم اور دانیال خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کتنا مزہ آئے گا نا بھائی کی شادی میں تو پورے 10 جوڑے بنواؤں گی۔ ارم سوچ سوچ کر مزہ لینے لگی۔ ہیلو بھائی، ایک ساتھ 4 شادیاں نہیں کر رہے جو تم 10 جوڑے بنواؤ گی؟ دانیال کی زبان بھلا کیسے قابو میں رہ سکتی تھی؟ اچھا بھائی یہ بتائیں آپ مجھے کتنا نیک دیں گے؟ وہ دانیال کی بات کو نظر انداز کر کے پھر سے دانش کا سر کھانے لگی۔ میرے خیال میں 10 روپے کافی ہوں گے، دانیال نے مداخلت کی۔
تم اپنا خیال اپنے پاس رکھو، میں تم سے نہیں بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ ارم جھنجھلا اٹھی جبکہ دانش دونوں کی نوک جھوک کو خاطر میں نہ لاتے اماں کی راہ دیکھ رہا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ آئیں تو چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ وہ سب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اماں اب بتا بھی دیں کیا جواب دیا ابا نے؟ وہ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھنے لگیں تو دانش نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑی آس سے پوچھا۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، وہ منہ دوسری طرف کرتے بولیں۔ اس کی آنکھوں کی بجھی جوت دیکھنے کا حوصلہ ان میں نہ تھا۔ مگر اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا تو خود یہ چاہتے تھے۔ اس کی آواز صدمہ اور حیرت سے پھٹ پڑی۔ منہ تو ارم اور دانیال کے بھی کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس کے اصرار پر اماں نے ساری بات صاف صاف بتا دی۔ اوہ تو یہ صفیہ چچی کی باتوں کا اثر ہے اماں، آپ کو نہیں پتا، وہ تو شروع سے ہی مجھے۔ وہ اماں کو ان کی اصلیت بتاتے بتاتے چپ ہو گیا۔ وہ خواہ جیسی بھی تھیں، چچا عبدالرزاق کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے، ان کی اصلیت بتا کر انہیں سب کی نظروں میں گرانا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اماں آپ ابا سے ایک بار پھر بات کر کے دیکھیں، میں ہانیہ کو خوش رکھوں گا، اس کی کوئی خواہش تشنا نہیں رہے گی، ڈھیروں دولت نہ سہی بے حساب محبت اور عزت دوں گا۔ وہ بھی کوئی مادیت پسند لڑکی نہیں، یقیناً وہ بھی محبت کو دولت پر ترجیح دے گی۔ دانش اب اماں کی منتیں کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں نہیں سمجھایا ہوگا؟ مگر ایک بات جو ان کے دماغ میں سما جائے وہ آسانی سے نکلتی ہے بھلا۔ تم کہتے ہو تو میں ایک بار پھر ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اس کا ماتھا چومتی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر حسب وعدہ انہوں نے رات کو عبداللہ صاحب سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ تم چاہتی ہو میں اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، اپنے چھوٹے بھائی کو آزمائش میں ڈالوں؟ ارے کس پرتے پر میں اس سے اس کی لائق فائق اکلوتی اولاد کا رشتہ مانگوں؟ آج ہی اس نے مجھ سے ڈاکٹر سالم کے رشتے پر صلاح مانگی ہے اور ساری بات مجھ پر چھوڑ دی۔ میمونہ بیگم رونے لگیں تو وہ کچھ دھیمے پڑے۔ تم ہی بتاؤ نیک بخت، میں کیا کروں؟ کیا اولاد کی خوشی مجھے عزیز نہیں؟ وہ بے چارگی سے بولے۔ آپ ایک بار بات تو کر کر دیکھیں، زور زبردستی کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ صرف رشتہ تو دے کر دیکھیں، آگے ان کی مرضی۔ کم از کم ساری زندگی ہمارے دل پر بوجھ تو نہ رہے گا کہ ہم اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ میمونہ بیگم نے روتے ہوئے منت کی تو وہ قدرے توقف کے بعد بولے، ٹھیک ہے، عبدالرحمن نے مجھ سے ایک ہفتے میں جواب مانگا ہے۔ اگر اس دوران دانش کوئی ایسی نوکری تلاش کر سکے جس کے بل بوتے پر میں اس سے رشتے کی بات کر سکوں تو ضرور عبدالرحمن سے بات کروں گا، مگر آخری فیصلہ اسی کا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں ڈاکٹر سالم کے متعلق چھان بین کروا کر میں ہاں کر دوں گا۔ مگر دانش ابھی پڑھ رہا ہے، اسے کیسے اتنی جلدی نوکری مل سکتی ہے اور اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میمونہ بیگم اس نئی منطق پر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اس کی کلاسز شام میں ہوتی ہیں، وہ پڑھائی کے ساتھ آسانی سے نوکری کر سکتا ہے، اور جہاں تک نوکری تلاش کرنے کی بات ہے یہ اس کا اپنا سر درد ہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب تم بھی سو جاؤ۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ بھی سونے کو لیٹ گئے، حالانکہ نیند تو ان کی آنکھوں سے کئی دنوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں جیسے اداسی کی دھوپ سارا دن بسیرا کیے رکھتی، رات ہوتے ہی پسمردگی اپنی چادر پھیلا دیتی۔ دانش صبح نوکری کی تلاش میں نکلتا، رات گئے تھکا ہارا نامراد واپس آتا۔ اس نے شام میں یونیورسٹی جانا چھوڑ رکھا تھا، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا نہ سو پاتا۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر گھٹتی تھیں، ابا بھی اپنی جگہ پریشان تھے۔ اولاد کی خوشیاں آخر کسے پیاری نہیں ہوتی، مگر اصول نام کی بھی تو کوئی چیز ہے۔ ارم اور دانیال جو دن بھر چونچے لڑانے سے باز نہیں آتے تھے اب تو گویا لڑنا بھول گئے، ہر وقت اکٹھے بیٹھے اس وحشت سے چھٹکارا پانے کے لیے منصوبے بناتے رہتے۔ خدا کے لیے تم اپنے اوٹ پٹانگ آئیڈیے اپنے پاس رکھو۔ دانیال کے اونٹ پٹانگ آئیڈیوں سے تنگ آ کر ارم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کریں؟ دانیال نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سب کچھ اس پر چھوڑا۔ کیوں نہ ساری بات ہانیہ آپی کو بتا دیں؟ ارم نے چٹکی بجائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ واقعی جو تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ بھلا کیا کر سکتی ہیں؟ انہیں تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ بھائی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ پس مردہ سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے چلو ہانیہ آپی کے پاس چلتے ہیں، مگر تم جاتے ہی بات مت کرنا، میں بازار سے گلیسرین لے آتا ہوں، تم آنکھوں میں ڈال کر خوب رو رو کر انہیں بتانا، شاید ان کا دل پسیج جائے اور وہ خود ہی ڈاکٹر سالم کے رشتے سے انکار کر دیں۔ دونوں اس آئیڈیا پر متفق ہو کر باہر نکلے۔ ارم چچو کے گھر جبکہ دانیال گلیسرین لینے بازار چلا گیا، ارم دھڑکتے دل کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہوئی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ چاچو سامنے برآمدے میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم چاچو۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ بہت نرم مزاج اور ہر ایک سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ ہانیہ آپی کہاں ہیں؟ اس نے متلاشی نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ وہ اور آپ کی چچی تو شاپنگ کرنے بازار گئی ہیں،
آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ نہیں چاچو، ایسی بات نہیں۔ اسے جھٹلانا چاہا مگر آنکھوں میں امڑتی نرمی نے راز فاش کر دیا۔ اپنے چاچو کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے اٹھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ان کے کاندھے پر سر رکھ کر زاروں کے تار روتے ساری بات انہیں بتاتی چلی گئی۔ ارم کی باتیں سن کر عبدالرحمن صاحب حیرت سے منجمد رہ گئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی صاحب ان سے اتنی غیریت برت سکتے ہیں۔ وہ تو خود بھی ہمیشہ سے ہی دانش کو اپنے داماد کے روپ میں دیکھتے آئے تھے۔ ڈاکٹر سالم کے رشتے کی بات بھی انہوں نے بھائی صاحب سے اس لیے کی کہ وہ صاف انکار کرتے ہوئے دانش کے بارے میں باقاعدہ بات کریں گے، مگر جب انہوں نے اس طرح کا رد عمل ظاہر نہ کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ جو بھی تھا وہ بیٹی کے باپ تھے، ورنہ ان کی تو خواہش تھی کہ اکلوتی بیٹی ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے۔ کافی دیر ان کے گلے سے لگ کر سسکنے کے بعد ارم کو ہوش آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہاں ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسے دیکھ کر وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائے تو ارم کو اپنا آپ ہواؤں میں اٹھتا محسوس ہوا۔ دانیال بازار سے واپس آیا تو ارم اسے دروازے میں ہی مل گئی۔ وہ حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی گلیسرین اور کبھی اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کے نشان اور مسکراتے لب دیکھتا رہ گیا۔ آسمان پر واپسی کے سفر پر دراز سورج آگ برساتا تھا۔ اس کی گرمی سے بے نیاز دانش فٹ پاتھ پر قدم گھسیٹتا سر جھکائے سمت کا تعین کیے بغیر چلتا جا رہا تھا۔ ابا نے آج شام تک کی مہلت دی تھی، مگر پورا ہفتہ جوتیاں گھسیٹنے کے باوجود بھی کوئی اچھی تو کیا معمولی نوکری بھی وہ نہ ڈھونڈ سکا تھا۔ کسی سیٹ کے لیے اگر میٹرک پاس امیدوار درکار ہوتا تو ڈبل ایم اے انٹرویو دینے پہنچ جاتے۔ ایسے میں اس کی بی اے کی ڈگری تو کسی کھاتے میں نہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ ہانیہ سے دوری کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ بے معنی سوچوں کو سر پر سوار کیے جب وہ چلتے چلتے تھک گیا تو پسینہ پونچھتے ہوئے ایک تھکی نگاہ آسمان پر ڈالی۔ میں قاضی الحجات ہوں، مجھ سے مانگ میں دوں گا۔ اسے آسمان سے یہی صدا آتی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم میں کانکی انداز میں سڑک کے دوسری طرف مسجد کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ مایوسی کا چولا اتارنا نہیں بھولا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے اور سچے دل سے دعا کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کا دل سراپا سکون تھا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک موقر جریدے کے آفس پر نظر پڑی تو ادھر چلا گیا۔ اس جریدے میں ہر ہفتہ باقاعدگی سے اس کا آرٹیکل شائع ہوتا تھا اور عوام میں بے حد مقبول تھا۔ نئے آرٹیکل کا مسودہ اس کے پاس تھا، وہی دینے کے خیال سے وہ ایڈیٹر صاحب کے پاس آیا۔ انصاری صاحب اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ دانش انہیں ذاتی طور پر بہت پسند تھا، کیونکہ اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باوجود نہ تو دانش نے بیجا نخرے دکھائے اور نہ ہی طرح طرح کی ڈیمانڈز کے ذریعے انہیں تنگ کیا۔ اچھا ہوا دانش صاحب آپ چلے آئے، میں تو خود کئی دنوں سے آپ سے ملنے کا سوچ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی کافی باتوں کے بعد کچھ یاد آنے پر بولے، خیریت انصاری صاحب؟ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر وہ پیپر ویٹ سے کھیلنے لگا۔ دانش صاحب، ہمارا ادارہ نوجوانوں کے لیے نئی سوچ کے نام سے ایک نئی طرز کے ماہنامے کا اجرا کر رہا ہے۔ آج کل اس کے لیے سٹاف کی تلاش جاری ہے۔ سب ایڈیٹر کی سیٹ کے لیے مجھے آپ سے موزوں کوئی نہیں لگا۔ آپ نوجوان ہیں، نئی سوچ کے حامل ہیں، ماشاءاللہ باصلاحیت بھی ہیں۔ جہاں تک ڈگری کی بات ہے وہ بھی 1-2 سال میں آپ کے پاس ہوگی۔ رہا تنخواہ کا سوال تو شروع میں تو ہم آپ کو 20,000 ہی آفر کر سکتے ہیں، آگے ماہنامے کی سرکولیشن پر منحصر ہے۔ پھر کیا خیال ہے؟ انصاری صاحب لگی لپٹی رکھے بغیر ہمیشہ صاف گو اور 2 ٹوک بات کرتے۔ دانش کو ہفتے اقلیم کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت نوکری ملنے پر تھی۔ انصاری صاحب سے معاملات طے کرنے کے بعد وہ دوبارہ سیدھا مسجد چلا آیا اور رب کے حضور کب سے رکے شکرانے کے آنسو بہا ڈالے۔ وہ تو کہتا ہے مانگ میں دوں گا، یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو رب سے مانگنے کے بجائے انسانوں سے خیرات لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ خوشخبری جلد از جلد ابا کو سنانا چاہتا تھا، مگر ان کا سیل آف جا رہا تھا۔ گھر کا فون بھی 2 دن سے خراب تھا، اس لیے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، مغرب ہونے کو تھی۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ اسے بس اسٹاپ پر کھڑے 10 منٹ سے زیادہ وقت ہونے کو آ گیا، مگر اس کے روٹ کی بس آنے کا نام لے کر نہیں دے رہی تھی۔ کوفت سے ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر مہروز پر پڑی۔ اس وقت مہروز نے بھی اسے دیکھ لیا اور ان دکھا کر کے تیزی سے آگے بڑھا۔ تیز رفتاری کے باعث اس کی جیب سے موبائل گر پڑا، مگر وہ اتنے جلدی میں تھا کہ اسے پتہ نہ چلا۔ دانش نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھاتے اسے آواز دی، مگر اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی اور مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شرط ہارنے کے بعد سے وہ اس کے سائے سے بھی بدکتا تھا۔ اپنی ہڑبڑی اور تیزی کی وجہ سے وہ سامنے سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پایا اور گاڑی سے
کرا کر اچھل کر دور جا گرا۔ حسب روایت گاڑی کے ڈرائیور نے فرار ہونے میں دیر نہ لگائی۔ دانش جو فٹ پاتھ پر کھڑا سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، مہروز کا تیزی سے نکلتا خون دیکھ کر پریشان ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اس کی روٹ کی بس آ گئی۔ اس کے قدم بیچ راستے میں رک گئے۔ ایک طرف بس تھی اور دوسری طرف خون میں نہایا مہروز۔ دونوں طرف برابر کا فاصلہ تھا۔ گویا وہ محبت اور انسانیت کے بیچ معلق ہو گیا۔ 6 بجنے کو تھے۔ اگر بروقت گھر نہ پہنچ پاتا تو شاید ہمیشہ کے لیے ہانیہ کو کھو دیتا، اور مہروز کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ زندگی کھو دیتا۔ بہت کڑی آزمائش تھی۔ یہ دل اور دماغ دونوں فیصلہ کرنے سے جواب دے چکے تھے۔ مدد میرے مالک، بے سختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے قدم نفس کو قدموں تلے رونتے ہوئے مہروز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مہروز کو ہسپتال لے جانے، وہاں داخل کرانے اور اس کے گھر والوں کے آنے تک وہ جن کڑے مراحل سے گزرا بس وہی جانتا تھا۔ اس دوران اس نے بارہا ابا سے رابطے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہوا۔ کئی گھنٹوں بعد جب مہروز کو ہوش آیا اور ساری صورتحال پتہ چلی تو دانش کی اعلیٰ ظرفی نے اسے گردن اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا، مگر وہ کسی بھی طرح کا احسان جتلائے بغیر اس کے گھر والوں کے حوالے اسے لوٹا کر چلتا بنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح رات کے 11 بجے گلی میں داخل ہوا تو حیرت انگیز طور پر اس کا دل مطمئن تھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر تالا تھا، جبکہ ہانیہ کے گھر سے شور و گل کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ گویا ابا نے اپنا کہا سچ کرتے ہوئے ڈاکٹر سارم کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند لمحے دروازے کے سامنے رک کر وہ اپنا ضبط آزمانے اندر چلا آیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے سجی سنوری ہانیہ پر پڑی تو اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ مزید ضبط کا یارانہ نہ رہا تو اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ارم کی باتیں سن کر عبدالرحمن صاحب تو ششدر رہ گئے۔ اپنی بیگم کے بازار سے لوٹتے ہی ان سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر سیدھے عبداللہ صاحب کی دکان پر چلے آئے۔ ان کا کپڑوں کا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ آؤ عبدالرحمن، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ صاحب انہیں اس وقت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس وقت دکان میں کھانے کے وقفے کی وجہ سے کوئی نہ تھا، کوئی گاہک بھی موجود نہ تھا، اس لیے عبدالرحمن صاحب نے 2 ٹوک ساری بات ان سے کہہ دی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا بھائی صاحب آپ خیریت برتیں گے۔ آپ نے ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا۔ ہمارے بے رایہ رشتوں میں مادی پیمانے کب سے چلنے لگے؟ چھوٹے بھائی کے خلوص کے سامنے عبداللہ صاحب شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ بھائی صاحب، والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ میں تو آج تک یہی سوچ کر خوش ہوتا آیا کہ میری اکلوتی بیٹی اپنوں میں جائے گی، ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، جبکہ وہ ڈاکٹر سارم امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں تو مر کر بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو 7 سمندر پار نہیں بھیج سکتا۔ آگے آپ کی مرضی۔ عبداللہ صاحب اگر خود کو اپنی جگہ ٹھیک سمجھتے تھے تو عبدالرحمن صاحب بھی اپنے شکوے میں حق بجانب تھے۔ تو کیا خیال ہے ہم آج اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے آ جائیں؟ ان کے چپ ہوتے ہی عبداللہ صاحب ان کے حسب منشا بولے تو انہوں نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا اور فون پر ڈاکٹر سارم کے گھر والوں سے معذرت کرنے لگے۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب کا انعقاد باہر صحن میں کیا گیا۔ وقت کی قلت کے باوجود ارم اور دانیال نے پھولوں اور غباروں سے بہت خوبصورت سجاوٹ کی۔ ہانیہ کو اس جھٹ پٹ منگنی پر حیران ہوتا دیکھ کر ارم ساری بات اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ میمونہ بیگم اس کے لاکھ نہ کرنے پر بھی اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی پسند کا لہنگا اور انگوٹھی لے آئیں۔ چاہے جانے کا احساس کتنا خوشگوار ہوتا ہے، سجی سنوری ہانیہ کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ میمونہ بیگم اس کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھیں۔ ارم اور دانیال کی شوخی بھی لوٹ آئی، خوشی ہر چہرے سے جھلک رہی تھی۔ صفیہ چچی بھی چہرے پر مسکراہٹ سے جائے شریک ہوئیں۔ دانیال بھائی کو فون تو لگاؤ، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے۔ دانش صبح سے گھر نہیں آیا تھا، بچوں کے اصرار پر اسے اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی، اس لیے وہ اس ساری کارروائی سے لا علم تھا، مگر اتنی دیر گزر جانے کے باوجود جب واپسی نہ ہوئی تو میمونہ بیگم کو ہول اٹھنے لگے۔ دانیال کب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیٹ ورک مسئلہ ہونے کے باعث رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ موبائل کان سے لگائے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ وہ رہے بھائی، اسے کہتے ہیں دیوڑی میں بھائی ڈنڈورا، موبائل پہ۔ وہ جانے کو پلٹا تو پیچھے سے ارم کی چہکتی آواز سنائی دی۔ یہ آتے ہی چوری چوری کہاں چل دیے؟ برخوردار، صبح سے نکلے اب آ رہے ہو؟ اتنی آوارہ گردی سے دل نہیں بھرا جو پھر سے چل دیے؟ ابا کی ڈانٹ میں غصہ مفقود تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ہر چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا ارم اور دانیال نے اسے پکڑ کر ہانیہ کے پہلو میں بٹھایا اور اماں نے منگنی کی انگوٹھی آگے کر دی۔ وہ حیرت سے بت بنا رہ گیا۔ لگتا ہے اماں بھائی شرما رہے ہیں۔ ارم اس کی حیرت سے محظوظ ہو کر چہکی تو دانیال نے لقمہ دیا۔ اماں آپ خود کیوں نہیں انگوٹھی پہنا دیتی؟ صدقے جاؤں، میرا بیٹا کتنا شرمیلا ہے۔
دانیال کے کہنے پر وہ خود ہی ہانیہ کو انگوٹھی پہنانے لگیں، جبکہ دانش پہلو بدل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا۔ رسم ہوتے ہی نمل اور ارم ہانیہ کو لے کر اندر چلی گئیں۔ اسے جی بھر کر روپ میں دیکھنے کی حسرت ہی رہ گئی۔ کھانے کے دوران دانش نے اپنی جاب کی خوشخبری سنائی تو سب کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ ابا کی آنکھوں سے جھلکتے مان نے اسے اپنی نظروں میں معتبر کر دیا۔ ساری زندگی اس نے ان آنکھوں میں یہی مان تو تلاشا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے کھانا کھاتے ہی سب نے اٹھنے کی۔ دانش کو تو ابھی بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ تو ارم اور دانیال سے گن گن کر بدلے لینے کے موڈ میں تھا۔ جب ان کی شاندار کارکردگی پتہ چلی تو حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اس نے اپنا بھرا والیٹ دونوں کے حوالے کر دیا اور انہیں حسب معمول لڑتا دیکھ کر ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پورے تابانی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اوپر چلا آیا۔ حسب توقع ہانیہ چھت پر اپنی جگہ پر بیٹھی چاند دیکھنے میں محو تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا پورا چاند ہانی کی کمزوری ہے۔ چاندنی راتیں اسے بے خود کر دیتی اور وہ یہاں بیٹھ کر گھنٹوں چاند کو تکتی تھی۔ وہ چپکے سے آ کر سیڑھیوں کے پاس دونوں چھتوں کے درمیانی چھوٹی دیوار پر بیٹھ گیا اور اس سے بھی زیادہ محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ کاسنی اور سنہرے امتزاج کے خوبصورت لہنگے میں چاندنی میں نہائی وہ چاند کی شہزادی لگ رہی تھی۔ کسی کی نظروں کی تمازت محسوس کر کے وہ پلٹی تو اسے سامنے دیکھ کر گھبرائی۔ نیچے جانے کا راستہ اس کے قریب سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، نہ ٹھہر سکتی تھی نہ بھاگ سکتی تھی۔ دانش اس کی حالت کا خوب مزہ لے رہا تھا۔ اچانک اسے شرارت سوجی۔ ہانیہ؟ وہ اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ ہمارے کالج میں ایک سرائیکی کہاوت بڑی مشہور تھی، بی اے دی انگلش تے چاچے دی دھی سر پہ ویندیے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب بی اے کی انگلش اور چاچے کی بیٹی مصیبت کی طرح سر پڑ جاتی ہے؟ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، خیر بی اے کی انگلش تو چاچے دی دھی کی بدولت سر سے اتر گئی، مگر چاچے دی دھی سر پر پڑ گئی۔ اس کی بات سن کر اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے ہانیہ کو پتنگے لگ گئے۔ کس نے تم پر زبردستی کی؟ انکار کر دیتے۔ دل نے زبردستی کی تھی، اور بھلا زندگی سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں رچی محبتوں کی خوشبو اس کے دل کی تاروں کو چھیڑ گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی جہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے یوں اپنی طرف تکتا پا کر دانش کو حیرت ہوئی۔ جواباً ہانیہ نے بالکل اسی کے انداز میں کاندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو میں بے بس ہوں۔ اس خوبصورت اظہار پر دانش سرشار ہو کر ہنس پڑا۔ ہانیہ کی شرمیلی کھنک نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔